अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। पिछले लेक्चर में हमने एहराम के मुतालिक चंद मसाइल के मुतालिक जाना और ये भी जाना कि हालत एहराम में आपको जूता किस टाइप का पहनना चाहिए, जूता पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा तलबिया के मुतालिक हमने पढ़ा कि तलबिया के अल्फाज कौन से हैं और वो कब शुरू करना है और कब ख़त्म करना है। आज के लेक्चर में हम एहराम की चंद मज़ीद पाबंदियों का मुतालिया करेंगे। तो एहराम बांधने के बाद हज या उम्रा करने वाले पर कुछ पाबंदियां आयद हो जाती हैं। मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना, पगड़ी, टोपी या रुमाल वगैरह ओढ़ना, मोज़े या जुराबे पहनना, खुशबू लगाना, सर के बाल कटवाना। जमहूर उलमा ने इसी पर क़यास करते हुए जिस्म के दूसरे हिस्सों के बालों की सफाई को भी ममनू करार दिया है, यानी कि ये मामलात आप एहराम पहनने से पहले पहले कर लें। इस तरह नाखून काटने को भी ममनू करार दिया है। और इसके अलावा बीवी से इस्तमता, निकाह करना, निकाह कराना या इसका पैगाम भेजना, खुश्की का शिकार करना या शिकार में मदद देना। और औरतों के लिए खुशबू लगाना, बाल और नाखून काटना, दस्ताने पहनना, नकाब यानी चेहरे के मुताबिक सिला हुआ कपड़ा पहनना, शिकार करना या शिकार में मदद देना। इसके अलावा मियाँ बीवी का ताल्लुक़, निकाह कराना या इसका पैगाम भेजना। अगर कोई शख्स हालत एहराम में फ़ौत हो जाए तो इसका क्या मामला है। अगर कोई शख्स हालत एहराम में फ़ौत हो जाए तो उसे खुशबू ना लगाई जाए, ना उसका सर ढांपा जाए और उसे एहराम ही की चादरों में कफन दिया जाए। और एहराम में जायज़ अमूर कौन कौन से हैं। एहराम में जायज़ अमूर कौन कौन से हैं जिनको हम कर सकते हैं। हज या उम्रा करने वाला हालत एहराम में बग़ैर खुशबू वाले साबुन और शैम्पू से गुस्ल कर सकता है। आँखों के इलाज के लिए सुरमा या दवाई डाल सकता है। जिस्म के किसी हिस्से से इलाज के लिए खून निकलवा सकता है। ऐसा तेल लगा सकता है जिसमें खुशबू ना हो। किसी किस्म की बीमारी का इलाज करा सकता है। कोई भी उससे बीमारी हो गई है तो वो उसका इलाज करा सकता है। जिस्म पर खुजली ख़ारिश हो गई है तो वो कर सकता है। छतरी इस्तेमाल कर सकता है। सर पर वज़न उठा सकता है। एहराम की चादरें धो या बदल सकता है और समंदर का शिकार कर सकता है। सांप, बिच्छू, कौवा, चील और काटने वाले कुत्ते को मार सकता है। यानी वैसे तो हालत एहराम में मना है किसी चीज़ को मारना, लेकिन मूज़ी जानवर को मारने का ममनू नहीं है, उससे आप मार सकते हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने हज की 3 इक़साम के मुतालिक पढ़ा था, हज इफ़राद, हज किरान और हज तमत्तो। तो हज इफ़राद कौन सा है, जो मक्का के रिहायशी ही करते हैं, सऊदी अरब के रिहायशी ही करते हैं और वो हज का एहराम बांध के आते हैं और वो सिर्फ हज करते हैं। और हज किरान जो होता है उसमें हाजी जो है वो एहराम बांध के आता है और वो उम्रा करता है और उसके अलावा फिर वो अपना एहराम खोलता नहीं है, उसी एहराम से फिर वो हज करता है, उसके बाद वो अपना एहराम खोलता है। लेकिन आज हम हज तमत्तो, क्योंकि हज तमत्तो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया था, तो उसका मसनून तरीका भी हम जानेंगे कि हज तमत्तो करने वाला मक्का पहुंचकर सबसे पहले उम्रा करेगा, जिसका तफसीली तरीका हमें अहादीस की रोशनी में भी मिल जाता है और इस तरीके को मैं अगले लेक्चर में आपसे शेयर भी कर दूंगी। और हज तमत्तो जो है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग हज तमत्तो ही करते हैं, तो इसलिए हम हज तमत्तो को जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या होता है कि हम यहाँ से मीकात से एहराम बांध के जाएंगे और जाके सबसे पहले उम्रा अदा करेंगे। उसके बाद 8 ज़ुल्हिज्जा को फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी रहायशगाह से हज की नियत करते हुए एहराम बांधें और मिना की तरफ जाते हुए तलबिया शुरू कर दें। जबकि हज किरान या हज इफ़राद करने वाले मीकात से बांधे हुए एहराम में 8 ज़ुल्हिज्जा को मिना की तरफ रवाना होते वक्त तलबिया पुकारेंगे। यानी उनका वही एहराम होगा जो उन्होंने पहले बांधा हुआ था, वो नया एहराम नहीं बांधेंगे। और मिना रवानगी का वक्त क्या है। मिना जाने के लिए किसी ख़ास वक्त का तयन नहीं है, अलबत्ता ज़ोहर की नमाज से पहले मिना पहुंच जाना चाहिए। और मिना में क़याम और नमाज़ों की अदायगी।
ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں منا میں اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی۔ نیز ظہر، عصر اور عشاء قصر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں مزدلفہ اور عرفات کی طرح نمازیں جمع نہیں ہوں گی، بلکہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کو قصر کر کے پڑھنا تمام حاجیوں کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ مکہ کے مقیم ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا استثناء تمام حجاج کو نماز قصر پڑھائی اور اہل مکہ کو اپنی نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا، یعنی مکہ کے جو رہائشی تھے انہوں نے بھی اس دن قصر نماز ہی پڑھی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں انتہائی پرامن حالات میں کثیر تعداد کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، جبکہ لوگ تعداد میں جتنے زیادہ ہو سکتے تھے موجود تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ کے رہائشی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ نماز قصر ہی ادا کی۔ اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ عرفات روانگی کا وقت 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ مکہ سے منا اور منا سے عرفات جانے والوں کے لیے پیدل چلنے کا الگ راستہ بنایا گیا ہے، جسے طریق المشاۃ کہا جاتا ہے۔ اس راستے میں حکومت سعودیہ کی طرف سے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور منا سے عرفات جانا سواری پر افضل ہے یا پیدل، یعنی اس مسئلے کو ہم جانتے ہیں کہ پیدل جانا افضل ہے یا سواری پر۔ بعض لوگ سواری کی سہولت ہونے کے باوجود پیدل چلنے کی مشقت کو ثواب جان کر پیدل چلتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر سواری پر طے فرمایا تھا، کیونکہ یہ کافی لمبا سفر ہے اور وہاں جا کر عبادت اور ذکر اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص پیدل جائے گا وہ کبھی اس قابل نہیں رہ سکتا کہ مکمل چستی اور دل جمعی سے اذکار کر سکے۔ لہٰذا ہر 2 لحاظ سے سواری ہی افضل اور مستحب ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی یہی بات ثابت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب آگے جائیں اور آگے جا کے آپ اتنے تھک چکے ہوں کہ جو اصل کام ہے وہ آپ کر ہی نہ سکیں، تو اس کو ثواب سمجھ کے پیدل جانا ضروری نہیں ہے۔ اور راستے میں کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک پکارنا مسنون ہے۔ 9 ذی الحجہ کے بعد وقتاً فوقتاً تکبیرات عید بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور مسنون عمل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں آرام فرمایا، اب اسی نام سے یہاں مسجد نمرہ بھی ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ظہر کے وقت ظہر اور عصر جمع اور قصر کر کے ادا فرمائی، یعنی ظہرین پڑھی اور قصر کر کے وہ پڑھی، ان کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں داخل ہوئے۔ اس حدیث کی روشنی میں حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ میدان عرفات میں خیمہ زن ہونے کی بجائے مسجد نمرہ میں ٹھہریں۔ اگر مسجد میں جگہ نہ مل سکے تو اس کے قریب کسی جگہ پر ٹھہریں، یہاں حج کا خطبہ سنیں اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم کی صورت میں باجماعت ادا کریں اور بعد ازاں میدان عرفات میں وقوف کریں۔ اب وقوف عرفات کے اہم مسائل کے متعلق بھی ہم جانتے ہیں۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم اور قصر کر کے ادا کرنا سنت ہے، اور پوری نمازیں پڑھنا خلاف سنت ہے، یعنی آپ ثواب سمجھ کے وہاں پوری نماز پڑھیں تو آپ کا عمل تبھی باعث ثواب بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے جب آپ اسے سنت کے مطابق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ نے قصر نماز پڑھی تھی۔ میدان عرفات میں وقوف حج کا
عرفات میں وقوف کرنا حج کا بنیادی رکن ہے۔ اگر کسی شخص نے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے لیکن میدان عرفات میں وقوف نہیں کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص عرفات میں دیر سے پہنچا اور اس نے 9 اور 10 ذو الحجہ کی درمیانی رات کو فجر سے پہلے پہلے کسی وقت میدان عرفات میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وقوف کر لیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ میدان عرفات میں وقوف کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب وقوف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا ہے، جبکہ سارا عرفات جائے وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہاں پہ وقوف کریں، لیکن وقوف کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جبل رحمت پر چڑھنا اور اس پر مانگی گئی دعا کو زیادہ اہم سمجھنا یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اور مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات میں اور زیادہ تر اس کی حدود سے باہر ہے، جیسا کہ دونوں جانب لگے ہوئے بورڈوں سے نشاندہی بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ خطبہ حج اور نمازوں کے فوراً بعد مسجد نمرہ سے آگے چل کر میدان عرفات میں وقوف کریں، ورنہ حدود عرفات سے باہر وقوف اگر کیا تو پھر حج باطل اور ضائع ہو جائے گا۔ بعض لوگ لفظ وقوف سے صرف کھڑا رہنا ہی مسنون سمجھتے ہیں۔ یہ بات بلا دلیل ہے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہ وہاں پہ کھڑے رہنا ہے، آپ وہاں پہ میدان عرفات کے چاروں طرف پیلے رنگ کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں جو اس کی حد بندی کی نشاندہی کرتے ہیں، اور آپ وقوف کے دوران بیٹھ بھی سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اور میدان عرفات میں کثرت سے دعائیں کرنا۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ اور میدان عرفات قبولیت دعا کا بہترین دن اور بہترین جگہ ہیں۔ اس دن کی بہترین دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مانگی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں آپ دیکھیں تحلیل بھی آ گیا، تمہید بھی آ گئی، تلبیہ بھی آ گیا، سب کچھ اس میں آ گیا۔ اور ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یوم عرفہ کا دن کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے برات کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کیا ہو۔ یعنی کہ عرفہ کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں اس کے باوجود مجھ سے صرف میری مغفرت اور رضامندی کے طلبگار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ اپنا فخر جتاتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور وہ خون بہائے گا، تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں پر فخر کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ وہ آدم ہے کہ جس کو حج پہ کون جاتا ہے۔ دیکھیں جس بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے کثرت اس کے پاس ہوتی ہے، مال کی، صاحب استطاعت ہوتا ہے، تو ہی وہ حج جیسے فریضے پہ جا سکتا ہے نا۔ تو جس بندے کو اللہ نے دنیا میں اتنا دے دیا ہو، اس کے باوجود وہ گرمی اور سفر کی مشقتیں برداشت کر کے جب اس رب کے حضور دھوپ میں جا کے عرفات کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے تو کتنی عاجزی اور کتنی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ پھر اپنے ان حاجیوں پہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان عرفات میں کھڑے ہونے کا موقع دے اور ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن پہ اللہ تعالیٰ فخر کرے گا فرشتوں کے سامنے۔ اور میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ نمازوں سے فراغت کے بعد سورج غروب ہونے تک ادھر ادھر گھومنے پھرنے، سونے یا فضول گفتگو کرنے کی بجائے اس وقت کو اذکار اور دعاؤں میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ مقام اور یہ موقع بار بار میسر نہیں آتے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی
کوشش کریں. چند گھڑیاں ہیں، اس کے بعد آپ نے تھکاوٹیں بھی آپ کی ختم ہو جانی ہیں، آرام بھی مل جانا ہے، تو ان گھڑیوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. اور حج اکبر کیا ہے؟ تو حج اکبر اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر جمعہ کے دن حج یعنی یوم عرفہ ہو تو یہ حج اکبر ہے اور اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ بات بلا دلیل ہے. قرآن مجید میں یوم الحج کو الاکبر کہا گیا ہے. یعنی کہ عرب کی اصطلاح میں یہ ہے کہ جو عمرہ ہے نا وہ حج اصغر ہے، اور جو حج ہوتا ہے جب بھی ہو، چاہے وہ پیر کو آئے، چاہے منگل کو آئے، چاہے بدھ کو آئے، چاہے جمعرات کو آئے، تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے. اور پھر عرفات سے مزدلفہ روانگی. سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جانا چاہیے، اور یہی مسنون عمل ہے. راستے میں اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ تلبیہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پکارتے رہے. یہی آپ کی سنت سے ثابت ہے. اور مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین، مزدلفہ پہنچ کر جہاں بھی جگہ ملے ٹھہر جائیں، اور سب سے پہلے اذان اور اقامت کہہ کر مغرب کی نماز ادا کی جائے گی. بعد ازاں دوسری اقامت سے عشاء کی نماز قصر یعنی 2 رکعت ادا کی جائے گی. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں، نوافل یا وتر ادا نہیں فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور رات کو تہجد بھی ادا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ طلوع فجر ہونے تک پھر سوئے رہے تھے. تو بعض لوگوں کو خیمے میں ایک ہی جگہ الاٹ کر دی جاتی ہے، اور وہ اب ہوتا کیا کہ بعض لوگوں کو خیمے ایک ہی جگہ الاٹ کیے جاتے ہیں، وہ مینا میں دے دیے جاتے ہیں یا مزدلفہ میں. تو جب مینا کی راتیں آئیں گی تو سعودی علماء کمیٹی کا فتویٰ یہ ہے کہ مزدلفہ کے خیمے مینا کے حکم میں ہوں گے، یعنی مزدلفہ والے لوگ اپنے خیموں میں رہیں گے، انہیں مینا نہیں جانا، کیونکہ اب سب خیمے ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور متصل ہیں، لہٰذا سب ایک ہی حکم میں ہیں. اور جب مزدلفہ کی رات آئے گی تو وہ خیمے حقیقی مزدلفہ میں ہی ہوں گے. بالکل یہ بات جو ہے یہ سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا، تو اس میں کوئی ڈبل مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مینا میں ہیں تو ہم مزدلفہ نہیں پہنچ سکتے تو ہماری وقوف نہیں ہوگا. یہ خیمے متصل ہیں تو اب یہ مینا بھی مزدلفہ کے حکم میں ہے. اس کے بعد نماز فجر اور اس کے بعد کی دعا. مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صبح صادق کے بعد مگر عام دنوں کی نسبتاً ذرا جلد ادا کی، اور نماز فجر کے بعد مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں ایک پہاڑی کے قریب قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور خوب دعائیں مانگی. تو یہی عمل جو ہے مسنون ہے. اور یہ ہے کہ عرفات اور مینا کی طرح مزدلفہ میں بھی چاروں طرف نشانات لگے ہوئے ہیں جو اس کے آغاز اور اختتام حدود کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کے اندر کسی بھی جگہ شب بصری اور فجر کے نماز کے بعد دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، اور جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پا لی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہے. اور کمزور اور بیمار لوگوں کا مزدلفہ کی رات ہی مینا میں چلے جانا. کمزور، بیمار، بچے اور بھاری جسامت والے لوگ چاند کے غروب ہونے تک مزدلفہ میں قیام کر کے رات کے پچھلے حصے میں مینا چلے جائیں تو ان کے لیے اجازت ہے. تو یہ آج ہم نے حج کے کچھ مناسک کے متعلق پڑھا، اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید مناسک کے متعلق کس طرح حج کے معاملات ہیں، کس طرح ان کو ترتیب دینا ہے اور کس موقع پہ کیا کرنا ہے، اس کے متعلق جانیں گے. اللہ تعالی ہمیں بہترین سمجھانے والا اور بہترین سمجھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا.